बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम है और आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प और अहमियत का हामिल भी है। नौजवान नस्ल को बहुत से मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों को। अगर मैं CSS और मैट्रिक के इम्तहानात के रिज़ल्ट्स आपके सामने रखूं तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। 2017 में सिर्फ 3.33% तालिब इल्म CSS का इम्तहान पास कर सके। 2016 में सिर्फ 2.9%, जबकि 2015 में 3.11% तालिब इल्म CSS के इम्तहान को पास करने में कामयाब हुए। अगर मैट्रिक की बात की जाए तो 2017 में 73.75% तालिब इल्म मैट्रिक का इम्तहान पास करने में कामयाब हुए, बाकी 27% के करीब तालिब इल्म नाकाम हो गए। जब तालिब इल्मों से पूछा जाता है कि आप आखिर क्यों नहीं पढ़ते, पास क्यों नहीं होते, 33% मार्क्स भी क्यों नहीं ले पाते, तो वो बहुत से मसाइल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, जो मज़ामीन हमें पढ़ाए जाते हैं वो हमारी मर्ज़ी के नहीं, जो टीचर या इंस्ट्रक्टर हमें कोई मजमून पढ़ाता है, समझाता है, हमारी समझ में नहीं आता। हम फ़लाँ चीज़ों पे, गैर ज़रूरी चीज़ों और सरगर्मियों पर ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं। आज हमारे पास अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए ऐसे ही इंतहाई अहम सवालात हैं जो नौजवान तालिब इल्मों के लिए और वालिदैन के लिए अहमियत के हामिल हैं और ज़रूरी हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं इंतहाई काबिल करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर यासिर अरफात साहब। थैंक यू सो मच, सो नाइस टू हैव यू हेयर। सबसे पहले यासिर साहब मुझे बताइए, फोकस का क्या इशू है? तालिब इल्म कहते हैं हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, ये मजमून मैथ पे फोकस नहीं होता, साइंस पे फोकस नहीं होता, उर्दू अंग्रेज़ी पर फोकस नहीं होता। ये फोकस क्या बला है? जो फोकस नहीं कर पाते वो फोकस कैसे करें? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, उर्दू पॉइंट का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे बुलाया है। बिल्कुल जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। मैं आपकी हर बात को विंडिकेट करता हूँ। मीर साहब, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनका स्टडी पे फोकस नहीं है, ये शिकायत पेरेंट्स की तरफ से भी है, टीचर्स की तरफ से भी है, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उसके पढ़ने के पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अगर वो स्टडी में दिलचस्पी नहीं ले रहा या वो स्टडी पे फोकस कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अंसर कार फरमा होता है, कोई ना कोई बर्निंग डिज़ायर होती है, कोई ना कोई वजह होती है। तो आपने उसको छोटे छोटे हल देने की बजाय आपने उसको एक बड़ी जो है वो वजह देनी है, बड़ी कोई ऐसी बात बतानी है कि जिससे वो अपनी पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं वो फोकस कर पाता, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है वो ये है कि जब एक स्टूडेंट जो है वो उन डिसिप्लिन्स में पढ़ता है जो उसकी फितरी सलाहियतों और उसकी दिलचस्पी से कॉन्ट्रेरी होता है, उसकी दिलचस्पी के मुतज़ाद होता है, तो वो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है वो करियर काउंसलर्स का और स्टडी डिसिप्लिन्स के हवाले से मशावरत का किसी किस्म का कल्चर डेवलप नहीं हो सका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और हम अपनी अंदर की आवाज़ों को सुनने के बजाय हम अपनी बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं। वो बाहर की आवाज़ें पेरेंट्स की हो सकती हैं, टीचर्स की हो सकती हैं, सोसाइटी की हो सकती हैं, सोसाइटी प्रेशर्स हो सकते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ें हो सकती हैं कि जिनका करियर के हवाले से किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं होता या उनका कोई इस हवाले से स्कोप नहीं होता। तो जो बुनियादी वजह है स्टडी पे फोकस ना होने की वो ये है कि जब आप गलत करियर का इंतखाब करते हैं तो जो आपकी ज़ाती दिलचस्पी और कुदरती सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखता, तो आप जो है वो कभी भी अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ये तो बहुत किताबी सी बात नहीं हुई कि पहले बड़े मकासद देखें, बड़े ख्वाब देखें, फिर आप मेहनत करेंगे या आपकी सलाहियतों के साथ सिंक करना चाहिए आपकी फील्ड को। मगर जो तालिब इल्म है मैट्रिक के, FSC के, वो बड़े ख्वाब कैसे छोटी उम्र में देख लें? वो कैसे फोकस करें जो पढ़ गए मज़ामीन मैथ के, साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, उनको फोकस करने का कोई हल? मीर साहब, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, जितने भी जो बोर्ड टॉपर्स हैं, जितने भी जो हाई अचीवर्स होते हैं, अगर आप उनसे सिर्फ एक 1 पॉइंट क्वेश्चन पूछ लें कि आपने ये नंबर कैसे हासिल किए, तो वो आपको जवाब देंगे कि जी उन्होंने एक टारगेट सेट किया था, उन्होंने एक गोल बनाया था। जब आप अपनी लाइफ में, जब आप अपनी स्टडी लाइफ में कोई टारगेट, कोई गोल सेट करते हो, तो आपकी जो तमाम तर एनर्जीज होती हैं, तमाम तर जो तरजीहात होती हैं, उस गोल को चेस करने में लग जाती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें रोल मॉडल्स का, तो रोल मॉडल्स भी इसमें बड़ा किरदार अदा करते हैं। बदकिस्मती से ना ही हमारे पेरेंट्स और ना ही हमारे टीचर्स जो हैं
وہ اسٹوڈنٹس کو رول ماڈلس متعارف کرواتے ہیں. جب آپ اسٹوڈنٹ کی لائف میں رول ماڈلس کو یا انسپائریشنل پرسنالٹیز کو متعارف کروائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو نسل ہے وہ اس کو ویژولائز کرے گی, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے گی. یعنی فوکس رہنے کے لیے کوئی بڑا گول ہونا چاہیے. جی بالکل. دوسرا ناظرین ہمارا اہم سوال یہ ہے, یہ جو جنریشن ہے آج کل کے جو نوجوان یونیورسٹی کالجز میں یا جو نئی نئی پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں, یا آپ سمجھ لیجئے کہ اسمارٹ فون جنریشن جو ہے جس نے ہوش سنبھالا تو ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے, الیکٹرانک ڈیوائسز تھیں, بڑے بڑے گیجٹس, آئی پیڈس, ٹیبلٹس, یہ ایڈکٹ بہت ہیں. کسی بھی چیز کو یہ جنریشن فٹافٹ ایڈکٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے تو پھر پڑ گئے. اب فون ہے, فون میں کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی تو پھر 24 میں سے 20 گھنٹے اس اپلیکیشن کے دھیان. تصویریں کھینچ رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں تو پھر سیلفی ہی بناتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے کاؤنسلر ایڈکشن کیا ہے؟ میر صاحب آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے. ایڈکشن عمومی طور پہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی یوزر لائف پہ انفلوئنس اتنی ہو جائے کہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کر دے, آپ کی ڈیلی روٹین کو ڈسٹرب کر دے, آپ کی ذات کے اوپر حاوی ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو آپریٹ کریں وہ آپ کو آپریٹ کرنا شروع ہو جائے, تو ہم اس کو ایڈکشن کہہ سکتے ہیں. یہ سبسٹینشیل ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے, یہ بیہیویئرل ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے. جو آپ نے سبسٹینشیل ایڈکشن سے مراد یہ ڈرگز وغیرہ, ڈرگز ایڈکشن, منشیات. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ جس ایڈکشن کا ذکر کر رہے ہیں یہ اسمارٹ فوڈ ایڈکشن ہے, یہ اسکرین ایڈکشن ہے, اس کو ورچوئل ایڈکشن بھی کہتے ہیں. یہ اس وقت 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایڈکشن. جی ایڈکشن. اور اس میں جو ٹاپ ایڈکشنز میں بیہیویئرل ایڈکشنز میں آتی ہیں وہ اسمارٹ فون ایڈکشن ہے. مثلا میں آپ کو ویورز کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹڈیز کی گئی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ 75% لوگ ایسے ہیں کہ جو باتھ روم کے اندر بھی موبائل کا استعمال کرتے ہیں. 75% لوگ باتھ روم میں اسمارٹ فون چلاتے ہیں. بالکل, باتھ روم میں بیٹھ کے بھی اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 100 سے 900 مرتبہ جو ہے وہ اپنے موبائل فون کو چیک کرتے ہیں. جیسے ہی موبائل فون کی بیل بجی یا کوئی ان کو آواز آئی تو وہ فوری طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی ایسی کوئی نئی چیز ہو جو ان کو دیکھنے کو ملے. تو یہ اس موبائل فون اسمارٹ فون ایڈکشن نے نہ صرف ہماری سوشل لائف کو ڈسٹرب کیا بلکہ بالخصوص اسٹوڈنٹس کی جو اسٹڈی پہ فوکس ہے اس کو بڑا ڈی ٹریک کرنے میں جو ہے اس نے کردار ادا کیا. تو اس کے ٹیکنالوجی کے, اسمارٹ فونز کے, گیجٹس کے, اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو انسان کی صحت پہ بھی پڑتے ہوں گے. میر صاحب بالکل اس کے صحت پہ بہت زیادہ افیکٹس ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ایک ٹرم ہے ڈیجیٹل آئی اسٹرین. جب آپ جو اسکرین ایڈکشن آپ کو ہو جاتی ہے, آپ بار بار موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے, اس سے آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے, اسپیشلی آپ کے سر میں درد رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایک انسان ہے اس کے اندر ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر ہونے کا پوٹینشیل موجود ہے تو وہ پوٹینشیل جو ہے وہ 5% بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا دماغ ہے اس میں گرے میٹر ہوتا ہے جس کا کام سوچنا, غور و فکر کرنا ہوتا ہے. جب آپ اسمارٹ فون جو ہے وہ ایکسیسیولی یوز کرتے ہیں, آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ جو دماغ میں گرے میٹر ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کی جو سوچنے, سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو کوئی شک نہیں ہے جی اس کے جو ہے وہ صحت پہ ایکسیسو اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کی صحت پہ بھی, آپ کے کریئر پہ بھی منفی اثرات مرتب کرتا ہے. اصل میں جیسے صاحب یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے, طالب علم کے, وہ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, یوٹیوب کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے. چاہے تو اپنے فائدے کے لیے بھی اسمارٹ فونز کو اور ساری ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے, مگر ہماری جو یہ ہماری یوتھ ہے یہ تھوڑی سی ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے بینگ اے کریئر کاؤنسلر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے سوال کیا کہ فوکس کیسے رہنا ہے, تو اس کے آپ نے جواب میں یہ بات مینشن کی کہ فوکس رہنے کے لیے آپ جو سبجیکٹس یا کورسز جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ کی فیلڈ ہے, وہ آپ کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ میچ کرنی چاہیے, سنک کرنی چاہیے. ایک نوجوان کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, جو ایڈمیشن لینا چاہتا ہے, یا اس کا کوئی بڑا پیرنٹ دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا بھائی دیکھ رہا ہے جو اسے دکھائے گا, سمجھائے گا, خود کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ وہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا اس کی صلاحیتیں کیا ہیں, وہ کیا بن سکتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت ایک مشکل ٹاسک نہیں؟ میر صاحب یہ آپ نے بہت پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے, بلکہ یہ اس وقت ہماری پوری قوم کا المیہ ہے. میں ویور سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم مارکیٹ میں ایک چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمیں اس چیز کے حوالے سے جو سب سے بہترین جو مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہے وہ کہاں سے ہوگی. نمبر 1, جب ہمارے گھر میں کوئی
فرض کریں کہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس حوالے سے اس ایکسپرٹی کو ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ ایک ایسا کام کہ جس کا دارومدار آپ کی تمام زندگی کے اوپر ہے, جس چیز نے ساری عمر آپ کی لائف پہ جو ہے وہ افیکٹ کرنا ہے, اس فیصلے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اندر کی آواز کو سننے کی بجائے, ہم کسی ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی بجائے, اس سے مشورہ کرنے کی بجائے ہم کون سی آوازوں کو اور کون سے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ہم پیرنٹس کے پریشر کو قبول کر جاتے ہیں, ہم سوسائٹی کے پریشر کو قبول کر جاتے ہیں. مثلا موسٹلی لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کریئر کیوں چوز کیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے والد نے مجھے کہا تھا یا میرے چچا نے مجھے کہا تھا. والدین تو بہتر ہی چاہتے ہیں کہ جتنا اچھا پڑھے گا اتنا اچھا. میر صاحب اس میں نا میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو لٹریسی کی ریشو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے لیے کون سا ڈسپلن جو ہے وہ بہتر ہے. اس کا جو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ 58% لٹریسی ریٹ ہے پاکستان میں. جی میر صاحب موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز سے نابلد ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کریئر کونسلر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. وہ آپ کی مینٹل ایویلیویشن کرتا ہے, وہ آپ کے انٹرسٹ کے بارے میں آپ کی جسے کہتے ہیں کہ سارٹ انالیسس کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا, آپ کی اسٹرینتھس, ویکنیسز اور پھر اپرچونٹیز اور تھریٹس کیا. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی ویکنیسز ہیں, آپ کے اسٹینڈرڈس ہیں, آپ کی جو ویژن ہے, آپ کے لائف گولز ہیں, آپ کے ٹارگیٹس ہیں, آپ کے انٹرسٹ ہیں, آپ کے میرٹس ہیں, آپ کے ڈی میرٹس ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں. 34 ٹائپس ہیں پرسنالٹی کی کریئر کے انتخاب کے حوالے سے. ایک کریئر کونسلر آپ کی پرسنالٹی کی ایویلیویشن کرتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ اس کریئر کے لیے جو ہے وہ بہترین پرفارم کر سکتے ہیں. جب آپ اس کے مطابق اپنی اسٹڈی کا انتخاب کرتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کا اس اسٹڈی میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, آپ اپنی پیک پرفارمنس بھی دیتے ہیں, اور اسی اسٹڈی کے ساتھ جب آپ مارکیٹ میں نوکری لینے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اپنی پیک پرفارمنس دینے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے. میں بھی اس موضوع پہ, کیونکہ بہت اہم موضوع ہے آج کل کا فوکس, تو اس پہ میں بھی کچھ ریسرچ کر رہا تھا. 7 بنیادی وجوہات جو میرے پاس آئیں, مجھے ملی کہ انسان فوکس کیوں نہیں ہو سکتا, طالب علم فوکس کیوں نہیں ہو سکتا. 7 وجوہات کون سی ہیں؟ جی, لو موٹیویشن, آپ کسی کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوتے. ٹو مچ ڈسٹریکشن, آپ چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے پیٹ رکھا ہوا ہے تو اس کے دھیان لگا ہے, اسمارٹ فون ہے تو اس کے دوستوں کے دھیان باہر ادھر ادھر. کنسنٹریشن سپین نہیں بڑھا پاتے لوگ, کنسنٹریشن نہیں اپنی کسی بھی مضمون پہ, کسی بھی کورس پہ نہیں اس پہ کر سکتے, گرپ نہیں کر سکتے. چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی لوگوں کو, فیکٹس اینڈ فگرز بھول جاتے ہیں. اور ریسورسز, پاکستان میں ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے طالب علموں کے پاس. مثال کے طور پہ اب جدید دور ہے تو لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ اور کتابیں, جدید کتب. اور ٹائم مینجمنٹ ایک بڑا مسئلہ ہے, اور میں اس کی طرف آنے والا ہوں کہ ٹائم مینج کیسے کرنا ہے. یہ ہمارا آخری سوال بھی ہے. میر صاحب اس میں تھوڑی سی آپ کی جو موٹیویشن کی آپ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. بات وہیں آ جائے گی دوبارہ کہ انسان کو سب سے زیادہ موٹیویشن اپنے اندر سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا, جب تک آپ کے پڑھائی کرنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر وہ برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی, وہ جذبہ, وہ پیشن, وہ جنون نہیں ہوگا کہ میں نے کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا ہے, تو تب تک جو ہے نا آپ ان ساری چیزوں میں پڑے رہیں گے. آپ کے اندر وہ ڈسٹریکشنز ہوں گی, آپ اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر سکتے, آپ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پہ اگین آئی ووڈ سے کہ جب تک آپ کی لائف میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوگا, کوئی ایسی انسپائریشنل پرسنالٹی نہیں ہوگی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہو. اس میں سب سے بڑا کردار پیرنٹس کا ہو سکتا ہے, ٹیچرز کا ہو سکتا ہے. ٹیچرز بچوں کو موٹیویٹ کریں. بالکل, وہ تو موٹیویٹ کرنے کے تو بہت سے ذرائع جس طرح کہ آپ نے یاسر عرفات صاحب بتائے. ٹائم مینیج کیسے کریں؟ ٹائم جو ہے وہ مینیج کرنا ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے جن کی لائف میں کوئی بڑا گول ہوتا ہے. جب آپ کی لائف میں کوئی بڑا گول ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, تو آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ اس مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہیں. جو لوگ کام چور ہوتے ہیں, جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, جو لوگ کسی ویژن کے تحت کام نہیں کرتے, جو لوگ دوسروں کی ڈائریکشنز کے تحت کام کرتے ہیں, وہ لوگ ٹائم کو کبھی بھی مینیج نہیں کر سکتے. جن لوگوں کی زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں, جو با مقصد زندگی گزارتے ہیں, وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام انہوں نے پہلے کرنا ہے اور کون سا کام جو ہے وہ لیس پرائیورٹی والا ہے اور انہوں نے بعد میں کرنا ہے. تو یہ ساری بات جو ہے نا وہ آپ کے ویژن, آپ کے تھاٹس, آپ کے لائف پیراڈائمز, آپ کے سٹینڈرڈز, آپ کے بینچ مارکس, اور یہ آپ نے خود سیٹ کرنا ہے سب کچھ. یہ سب چیزیں آپ نے خود سیٹ. پھر آپ کی ایڈکشن بھی ختم ہو جائے گی, آپ فوکس بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا. بہت شکریہ یاسر عرفات صاحب, کریئر کاؤنسلر اور موٹیویشنل اسپیکر, ہمارے ساتھ آج اردو پوائنٹ نیوز روم میں موجود تھے, اردو پوائنٹ کے لاہور اسٹوڈیوز میں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا.
مزید دلچسپ انٹرویوز اور انفارمیٹیو چیزیں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔